अच्छा जी, आज की ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान की उन इब्तदाई मुश्किलात की तरफ निशानदही कर रही है जो कि पाकिस्तान ने फ़ेस किया जैसे ही पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की 14 अगस्त 1947 को। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल थे जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। कुछ मसाइल हमारे ऐसे थे जो कि इंडिया ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। कुछ मसाइल ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने बददियानती की और कुछ चीज़ें जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बराबरी की बुनियाद पे तक़सीम होनी चाहिए थी, उनको तक़सीम नहीं होने दिया और ब्रिटिशर्स का जो झुकाव था वो इंडिया की तरफ ज़्यादा था, पाकिस्तान की तरफ कम था। इस चीज़ की वजह से जो डिस्प्यूट रहे वो डिस्प्यूट आज तक चले, जैसे जस्ट लाइक कि कश्मीरी का इशू है वो अभी तक वैसे ही बदस्तूर मौजूद है और जो कि 70 साल गुजर चुके हैं लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। इसी तरह के मसाइल थे। कुछ मसाइल हमारे पाकिस्तान के अंदर भी थे जो कि पाकिस्तान को सामना करना पड़ा जब उसने आज़ादी हासिल की। तो ये सवाल इस तरीके से बन के आता है कि पाकिस्तान बनने के बाद वो कौन-कौन सी इब्तदाई मुश्किलात थीं जो कि पाकिस्तान को सामना करना पड़ा आज़ादी हासिल करने के बाद। अच्छा जी, बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया था कि कुछ मुश्किलात हमारी अपनी थीं, कुछ मुश्किलात के अंदर जो है वो इंडिया का किरदार था, कुछ के अंदर जो है वो ब्रिटिशर्स ने बददियानती करके कुछ मामलात को जो है वो सही तरीके से जो हल होने चाहिए थे उनको हल नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इब्तदाई के अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बुनियादी तौर पे ये मुश्किलात जो पैदा की गई थी पाकिस्तान के अंदर इसका उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का बनना जो था वो हिंदुओं को और जो हिंदुत्व का नारा लगाते थे या अखंड भारत का नारा लगाते थे, उनके लिए कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं था और वो किसी भी सूरत के ऊपर इस किस्म के बँटवारे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो यही वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुश्किलात भी पैदा हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहली इब्तदाई मुश्किलात में सबसे पहले किस किस्म की का सामना था। सबसे पहले एक मसला ये आया कि पाकिस्तान बनने के बाद इतना बड़ा जो पाकिस्तान था और एक तरफ आपके पास सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं था, ये पाकिस्तान तो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, आपके पास ईस्ट पाकिस्तान भी था। मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान से मुराद मौजूदा बांग्लादेश है और मगरबी पाकिस्तान से मुराद ये मौजूदा पाकिस्तान है। अब सवाल ये आता है कि ढाका को कैपिटल बनाया जाए, लाहौर को बनाया जाए या कराची को बनाया जाए। तो क्योंकि कायदे-आज़म ने कराची को कैपिटल के तौर पे चूज़ किया, तो मुल्क के लिए एक कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम के ऊपर 1947 में कराची को डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान का दारुल हुकूमत। तो जितने भी अहम तरीन दफ़ातर थे, जितनी भी चीज़ें थी वो कराची के अंदर कायम होना शुरू हुई और ये जो दारुल हुकूमत है ये अगले 12 साल तक इसी कराची के अंदर रहा, यानी कि 47 से लेके 1959 तक ये कैपिटल यहीं पे रहा। फिर 1959 में जनरल अयूब खान जो उस वक़्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके दौर के अंदर इस कैपिटल को जो है वो शिफ्ट किया गया शुरू के कुछ सालों तक रावलपिंडी में, और रावलपिंडी के बाद एक नए शहर को आबाद करने का जो है वो कहा गया कि जी एक इस्लामाबाद नाम का शहर जो है वो मारगला की पहाड़ियों के दरमियान में बनाया जाएगा और इस्लामाबाद शहर को जो है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। तो शुरू के चंद 1947 से लेके 1959 तक कराची ही कैपिटल रहा। 1959 के बाद ये रावलपिंडी गया जो कि चंद महीनों तक रहा और उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और बदस्तूर आज तक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कैपिटल है। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे पास आया वो ये था कि अंग्रेज़ों की तरफ से एक ब्रिटिश चेयरमैन था जिसको रेडक्लिफ अवार्ड के नाम से मशहूर है, जो कि रेडक्लिफ है। रेडक्लिफ की ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान में जो है वो बॉर्डर लाइन को प्रॉपर्ली लगाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ये हिस्सा पाकिस्तान में शामिल है और ये हिस्सा भारत में शामिल है। अच्छा, इसके अंदर इस शख्स ने जो रेडक्लिफ ने इतनी बॉर्डर के अंदर बददियानती की कि वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे जिनको हर सूरत में पाकिस्तान में शामिल होना था, जिनमें जैसे गुरदासपुर का एरिया है, फ़िरोज़पुर का एरिया है, जूनागढ़ का एरिया है, रियासत जूनागढ़ है, इन सबको जो है उसने जानबूझ के बॉर्डर लाइन के अंदर इंडिया को दे दिया। और जबकि इनको पाकिस्तान में शामिल होना, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसके बावजूद वहाँ पे देने की वजह से मुसलमानों को बेतहाशा नुकसानात मिले और यही वो वजह थी कि आगे कश्मीर का
تبھی ڈسپیوٹ کریٹ ہوا کیونکہ یہ جوناگڑھ، فیروزپور اور گرداسپور کو پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ قائد اعظم نے بھی اس پوری ریڈ کلف نے جس طرح کی بددیانتی کی تھی اور انڈیا کو سپورٹ کیا تھا جواہر لال نہرو کے کہنے پہ، اس چیز کی قائد اعظم نے کافی دفعہ مذمت بھی کی ہے اور کافی دفعہ انہوں نے اس بات کی کیا کہ ریڈ کلف نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک میپ نظر آ رہا ہے جس کے اندر باؤنڈریز کی لائنز ہیں جن کا کنٹرول اور جن کی چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ جان بوجھ کے جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا گیا۔ تیسری ایک اہم ترین مسئلہ یہ تھا، جب ایک نئی مملکت، ایک نئی ریاست بنتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو اسلحہ اور گولہ بارود چاہیے تھا۔ جب یہ تقسیم ہوئی اور یہ جب آزادی ہوئی تھی 1947 کے اندر، تو اس کے اندر آبادی کے لحاظ سے ہر چیز کو جو ہے وہ تقسیم ہونا تھا، اور یہ آبادی کا ریشو یہ تھا وہ 65 اور 35% کے حساب سے تھا، یعنی کہ 65% جو تھا وہ ہر چیز کا انڈیا کو ملنا تھا اور 35% جو تھا ہر چیز کا وہ پاکستان کو ملنا تھا۔ تو جو اسلحہ، گولہ بارود تھے، یہ انڈیا نے باقاعدہ طور پہ اس کے اندر قبضہ کیا، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری نہیں تھی، وہ تمام چیزیں جو ہم سے دور تھیں، وہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سمپلی آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے اسلحہ گولہ بارود دیا گیا، لیکن ناکارہ اسلحہ گولہ بارود تھا۔ توپ خانے کے اندر جو تھا وہ ایسے جہاز دیے گئے جو کہ کسی کام کے نہیں تھے، توپوں کے گولے جو تھے وہ مسنگ تھے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ 16 کے قریب ایسی فیکٹریاں تھیں جو کہ اسلحہ گولہ بارود بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن یہ ساری فیکٹریز انڈیا میں سیٹ اپ کی گئی تھیں اور وہ ساری انڈیا کو ملی، پاکستان کو کوئی فیکٹری اسلحہ گولہ بارود بنانے کی ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 60 ملین، جو کہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی اور خطیر رقم کہتے ہیں، جو کہ آرمی کے اثاثوں کے لیے تھی، جو کہ پاکستان کا حصہ تھا، جو کہ پاکستان کو ملنے والا تھا، لیکن پاکستان کو 60 ملین روپیز ملٹری کے، جو ملٹری ایسٹس کے ہوتے ہیں، دفاعی ساز و سامان کے ہوتے ہیں، وہ پاکستان کو نہیں ملے، اور یہ پیسے آج 70 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ پاکستان کو جو اثاثے ہیں ملٹری ایسٹس کے، یہ نہیں دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، یہ آپ کے سامنے ملٹری ایسٹس اس طریقے کے ہوتے ہیں جن کی ڈویژن ہوئی تھی۔ چوتھا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ پاکستان جب بنا تو اسٹارٹ اپ کے اندر پاکستان کو جو تھا وہ ضرورت تھی بہت اہم ترین پیسوں کی، کیونکہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مہاجرین آ رہے تھے جو لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ آتے تھے، ان کو بھی آباد کرنا تھا، ملک کو بھی چلانا تھا، ملک کا بجٹ بھی دینا تھا، جو سرکاری ملازمین تھے ان کو تنخواہیں بھی دینی تھی اور ملک کو رن کرنا تھا۔ تو وہی والی چیز جو 65-35 کی بتائی، اسی ریشو سے پاکستان کو جو ہے ابتدائی طور پہ 75 کروڑ روپے ملنا تھا، جو اس وقت کا ریزرو بینک آف انڈیا تھا، وہ اس کے اندر بٹوارا تھا، یعنی کہ اس وقت کا جو 1947 کا جو خزانہ تھا اس کو ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا، اور اس میں سے پاکستان کو اس کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے 75 کروڑ روپے ملنا تھا۔ آج 72 سال گزرنے کے باوجود ہمیں انڈیا کی طرف سے وہ 75 کروڑ روپے نہیں ملے جو کہ ہمیں آج آنے چاہیے تھے۔ اس ریشو کے تحت پاکستان کو جو آپ کے سامنے، اور وہ اس وقت کے پاکستان کے لیے، جو پاکستان جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کے چیزیں کرے، اس کے لیے اس کیش کی، اس اماؤنٹ کی بے تحاشا اہمیت تھی، لیکن انڈیا نے پاکستان کو اسٹارٹ اپ میں ہی ایک مکمل اور ایک ناکام ریاست قرار دینے کے لیے اور پاکستان کی معاشی مشکلات کو مزید بڑھانے کے لیے وہ پیسہ بھی ہمارا روک لیا، اور وہ پیسے بھی ہمیں نہیں دیے۔ نہ صرف اس وقت دیے بلکہ 1947 سے لے کے آج 2020 آ چکا ہے، لیکن انڈیا نے ہمارے وہ پیسے ہمیں نہیں دیے، جبکہ اکارڈنگ ٹو ڈسٹریبیوشن جو ایک 3 جون پلان بنا تھا 1947 میں، اس میں بات کلیئر کٹ لکھی گئی تھی کہ آزادی کس دن ہوگی، دونوں ملکوں کے وزیر اعظم کون ہوں گے، دونوں ملکوں کے گورنر جنرل کون ہوں گے، دونوں ملکوں کے اثاثے کتنے ہوں گے، کتنا خزانہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، یہ سب کچھ پاکستان بننے سے پہلے یعنی کہ 14 اگست سے پہلے 3 جون کو منظور ہو چکا تھا۔ لیکن جب وعدے کے بعد ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو انڈیا نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا اور ہماری چیزوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایک فائنینشیل ایسٹس کی ڈویژن تھی۔ اب پاکستان کے لیے جو ایک پانچواں بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ جو پیسے انڈیا سے آنے تھے وہ تو آ نہیں سکے، تو اب کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو بنایا اور چلایا جائے۔ یہاں پہ
ایک بہت ساری شخصیات میں سے ایک شخصیت ہاؤس آف حبیب کی ہوتی ہے. جب شیخ حبیب نے پاکستان کو جو ہے وہ چندے کے طور پہ جو ہے، جب پاکستان کو اپنے 75 کروڑ روپے کا آسرا تھا، تو اس وقت 8 کروڑ روپے عطیے کے طور پہ، یعنی کہ ڈونیشن کے طور پہ پاکستان کو ہاؤس آف حبیب کی فیملی دیا. اسی طرح سر آدم جی کی جو فیملی تھی، اس نے بھی پاکستان کو پیسے دیا. تو قائد اعظم کی ریکویسٹ پہ ان لوگوں نے پاکستان کے خزانے کے اندر اپنا پیسہ ڈالا، اور یہ جو ڈونیشن تھا، یہ کوئی انہوں نے قرضہ نہیں دیا تھا پاکستان کو جو وہ پاکستان سے واپس لیتے، بلکہ انہوں نے ٹوٹل پاکستان کو یہ پیسے ڈونیٹ کر دیے تھے آن دا ریکویسٹ آف قائد اعظم، جس میں آدم جی فیملی اور ہاؤس آف حبیب کی جو شیخ حبیب تھے ان کی فیملی کا ذکر ہوتا ہے، جنہوں نے کروڑوں روپے اس وقت دے دیا جب ہمیں ٹوٹل 75 کروڑ روپے لینے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنے معاشی میدان کے اندر جو ہے وہ اپنی اکانومی کو جو ہے وہ ایگریکلچر کی طرف لے کے آنا تھا، ساتھ ساتھ اپنی اکانومی کے اندر انڈسٹریلائزیشن لے کے آنا تھا. کیونکہ ساری کی ساری فیکٹریز، کسی بھی چیز کا آپ نام لیں، اسٹیل فیکٹری کا نام لیں، ٹیکسٹائل فیکٹری کا نام لیں، جو بھی فیکٹریز تھیں وہ سب انڈیا کی طرف تھی. اس والے ایریا کے پاس انڈسٹری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو یہاں پہ آ کے پورے سیٹ اپ لگانے تھے اور انڈسٹریز کو بلٹ اپ کرنا تھا. تو یہ ایک پاکستان کے لیے چیلنجز تھا. اچھا جی، تیسرا ایک، اب اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ آیا پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ میں نے ابتدائیہ میں بتایا تھا کہ کچھ مسائل تو ایسے تھے جو انڈیا نے پیدا کیے تھے، اور کچھ مسائل ہمارے اپنے انٹرنل مسائل تھے. ہمارے اپنے ایک انٹرنل مسائل میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا قومی زبان کے حوالے سے. مسئلہ ہماری قومی زبان جو ہوتی ہے وہ اس وقت جو ہوتی وہ اردو تھی، کیونکہ قائد اعظم نے اسٹارٹ اپ سے ہی اس بات کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہماری جو قومی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی. لیکن ایسٹ پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بنگلہ لینگویج کو لانا چاہتے تھے، وہ بنگالی کو قومی لینگویج بنانا چاہتے تھے. تو 1947 سے قائد اعظم کے پاکستان بننے کے بعد سے ہی یہ بہت قسم کی ایک درار پیدا ہو گئی تھی بٹوین ڈھاکہ اینڈ کراچی، کیونکہ ڈھاکہ کی فرمائش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بنگلہ لینگویج کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سکھائیں گے، جبکہ قائد اعظم کراچی سے کیپٹل سے فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں کوئی نیشنل لینگویج چلے گی تو وہ ہمیشہ اردو چلے گی. لوگ اپنی ریجنل لینگویج بول سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، سندھی لینگویج چلائیں، پنجابی چلائیں، پشتو چلائیں، بنگلہ لینگویج چلائیں، بٹ قومی زبان جو ہوگی وہ صرف اور صرف اردو ہوگی. تو اس طرح سے یہ چیزیں آئیں، لیکن قائد اعظم نے اردو ہی کو صرف نیشنل لینگویج قرار دیا، اور جو فرمائش وہاں پہ ڈھاکہ کی طرف سے آ رہی تھی بار بار، یہ ڈھاکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری بنگالی لینگویج کو قومی زبان قرار دیا جائے، وہ قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، دوری تھی بٹوین ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان زبان کے مسئلے کو لے کے. اچھا جی، ایک اور بڑا پرابلم یہ تھا کہ آپ کے پاس جتنی بھی الیکٹریسٹی تھی اور اس کے جتنے بھی پری ڈومیننٹ ایریاز تھے، وہ سارے کے سارے پری ڈومیننٹ ایریاز جو تھے، مطلب ان کے جو ہیڈ ورکس موجود تھے وہ انڈیا کے پاس موجود تھے. تو آٹومیٹکلی انڈیا نے بالکل اسٹارٹ اپ کے اندر ہی یہ بالکل کوشش اور ٹرائی کی کہ جس ایریا کے اندر آپ لائٹس کو روک سکتے ہیں اور جو ٹرانسفارمرس کو ختم کر سکتے ہیں، پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں، وہ اس جگہ پہ پرابلمس کو کریٹ کیا گیا، اور پاکستان نے اسٹارٹ اپ کے اندر جو الیکٹریسٹی ایشو کو بھی فیس کیا. کشمیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے آپ اس پرابلم کو، اس ایشو کو آپ فیس بھی کر رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. ایون ابھی آپ نے 2 دن پہلے 5 اگست کو جو ہے وہ 1 سال جو مکمل طور پہ کرفیو کا سما کیا ہے، اور جو 5 اگست 2019 سے بربریت مودی سرکار کے دور میں کشمیر کے اوپر اسٹارٹ کیا ہے، ظلم و ستم کا ایک نیا سلسلہ تو 47 سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو شدت آئی ہے وہ پچھلے 1 سال کے اندر آئی ہے. آپ نے اس کے مظاہرے دیکھے. آپ کے سامنے کشمیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ 95% جو تھا وہ ٹوٹل مسلمانوں کا ریاست تھی، اس کے اندر مسلمان رہتے تھے، بس صرف اس کا جو رولر تھا وہ ہندو تھا. تو ہندو ڈوگرا نے جو ہے وہ جان بوجھ کے انڈین گورنمنٹ کو انوائٹ کیا اور اس کو
کو لوگوں کی رضامندی کے خلاف جو ہے کشمیر کو انڈیا کا پارٹ بنا دیا، جبکہ راجا جو تھا وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن بیچ میں کودا، یہ 1947 کی بات ہے، 1947-48 میں یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ بیچ میں کودا، اور اس نے اس بات کو انڈیا نے پرومس کیا اقوام متحدہ سے اور پوری دنیا سے کہ ہم 90 دن کے اندر یہاں پہ ریفرینڈم کرا لیں گے، اور ریفرینڈم کے بعد جو پبلک کا اوپینین ہوگا، جو پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، یعنی کہ کشمیری پیپل ڈیسائیڈ کریں گے، ہم اس کو مانیں گے. لیکن آج 1948 سے لے کے 2020 آ گیا، کشمیریوں کی بات تو درکنار، ریفرینڈم تو درکنار، وہ وہاں پہ ایک جعلی جو ہے وہ حکومت بناتا ہے اور ایک جعلی پولیٹیکل سسٹم کو چلاتا ہے، اور وہاں پہ کشمیریوں کی آواز کو بندوق کی زور کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس کو کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کو اپنی حصہ سمجھتا ہے، اسی لیے پاکستان نے مورل لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ڈپلومیٹک لحاظ سے جہاں جہاں جیسے جیسے وہ کشمیریوں کی سپورٹ کر سکتا ہے، وہ 1947 سے اب تک کشمیریوں کی سپورٹ کرتے ہوئے آ رہا ہے. جی یہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے. آخر میں آ جاتے ہیں جی کنال واٹر ڈسپیوٹ. ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس آخر میں یہ آیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 1947 کا پاکستان جو تھا وہ مکمل ایک زرعی پاکستان تھا، کیونکہ انڈسٹری نام کی تو کوئی چیز یہاں پہ تھی نہیں. ہمارا سارا دار و مدار جو تھا وہ زراعت پہ تھا. لیکن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو ریور پاکستان میں بہتے تھے ان کے جو ہیڈ ورکس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ ریور میں جتنا چاہیں پانی کھول سکتے ہیں. اگر آپ نے ہیڈ ورکس پہ دروازے، ہیڈ ورکس بیسکلی دریاؤں پہ بنائے جاتے ہیں، اگر آپ نے ہیڈ ورکس کے دروازے بند کر دیے تو نیچے پانی آنا بند ہو جائے گا دریا کے اندر. دریا تو پاکستان میں بہ رہے تھے لیکن ان کے ہیڈ ورکس انڈیا کے پاس رہ گئے تھے. 1947 سے انڈیا جس وقت پاکستان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی فصلیں لگانے کے لیے، اس وقت پانی بند کر دیتا تھا. جس وقت اس کی فصلیں تیار ہو جاتی تھی اور اس کو اب پانی کی ضرورت نہیں تھی تو غیر ضروری فلڈ کی شکل میں پانی چھوڑ دیتا تھا، صرف اور صرف تقریب کاری، صرف اور صرف کرنے کا مقصد پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کیا جائے، اور پاکستان جو ابھی ایک بالکل ہی نیولی بورن ریاست ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے اور وہ ہمیشہ پریشان رہے. اس خواہش اور اس کوشش کے اندر جو ہے وہ انڈیا ہمیشہ لگا رہا. آخرکار یہ مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں 1960 میں جا کے حل ہوا، جب اقوام ورلڈ بینک نے انٹروین کیا، اور ورلڈ بینک نے آ کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو 3 مغربی دریا ہیں جو کہ انڈیا سے پاکستان کی طرف آتے ہیں، ان کا پانی انڈیا کے اوپر منحصر ہے کہ انڈیا جب چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے اس پانی کے ساتھ کرے، وہ پاکستان کو پانی دے یا نہ دے. اور جو مشرقی دریائیں جو پاکستان کے اندر سے بہ رہے ہیں یا پاکستان میں آ رہے ہیں، ان مشرقی دریاؤں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا اجارہ داری ہوگی. ان 3 دریاؤں کے اوپر انڈیا کچھ نہیں بولے گا. تو اس طرح وہ جو 6 دریا تھے ان میں سے 3 دریا جو ہے وہ انڈیا کی طرف چلے گئے اور 3 دریا پاکستان کی طرف چلے گئے. یہ فیصلہ 1960 میں ہوا. اس فیصلے کو ریور انڈس بیسن ٹریٹی یعنی کہ سندھ طاس کا معاہدہ کہتے ہیں، جو کہ ورلڈ بینک کے توسط سے، ورلڈ بینک کے تعاون سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں طے پایا 1960 میں. پاکستان کا سب سے آخری مسئلہ جو کہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا وہ پاکستان کو ایک مضبوط قانون دینا تھا. جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو اس وقت پاکستان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا. تو جو 1935 کا انڈین ایکٹ کا قانون تھا اس میں کچھ بنیادی تبدیلی کر کے پاکستان کے اندر اس قانون کو 1947 میں نافذ العمل قرار دے دیا گیا. لیکن ظاہری بات ہے وہ انڈین ایکٹ کے حساب سے قانون بنایا گیا تھا جب انڈیا اور پاکستان ایک تھے، وہ گوروں کا دیا ہوا قانون تھا. اب ہمیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اپنی ریاست کو چلانے کے لیے اپنے قانون کی ضرورت تھی. تو ہم نے اس قانون کو بنانے کے لیے کافی کوششیں اور ٹرائی کی. تو ہم نے پہلے ایک دفعہ ایک کوشش کی اور ایک قانون بنا 1956 کا کانسٹیٹیوشن، جو کہ 2 سال بعد 1958 میں معطل کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لاء لگا دیا گیا. 1962 میں ہم نے ایک اور قانون بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ اگین جو تھا وہ ایک ناکام قانون تھا، اور 2-3 سال کے بعد 1965 کی وار میں وہ قانون بھی ختم ہو گیا.
71 में साने ढाका हुआ, सकूते बंगाल हुआ, सकूते ढाका हुआ, जब आपके सामने बांग्लादेश एक नई रियासत के तौर पे उभरा और मशरकी पाकिस्तान ख़त्म हो गया, तो उस टाइम के ऊपर एक तीसरा कानून बनाने की कोशिश की गई, और उस कानून को 1973 का 1973 का आइन कहते हैं। आज 40 साल गुजरने के बावजूद मुल्क के अंदर यही आइन नाफिजुल अमल है। तो पाकिस्तान बनने के 1947 से हमें जो मुकम्मल मजबूत और मुस्तहकम कानून मिला, वो पाकिस्तान बनने के 30 साल के बाद 1973 के अंदर मिला, और वो कानून आज तक हमारे पास चल रहा है। अब उस कानून के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तरामीम की गई हैं, चेंजेस की गई हैं, और उन चेंजेस को आप कभी 13वीं तरमीम, 18वीं तरमीम जो बड़ी मशहूर तरमीम है जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है, इस तरह की चीज़ें आप देखिए, तो इस तरह के उसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं जो अभी तक आ चुके हैं और वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक प्रॉब्लम्स थी जो पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पे अपनी देखा, और पाकिस्तान के पास आइन की कमी थी। तो ये 10 प्रॉब्लम्स थी जिनके ऊपर हमने ये ओवरऑल वीडियो रखी थी, और इस वीडियो के थ्रू आपका पाकिस्तान बनने की इब्तदाई मुश्किलात का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और आप इजीली ये असाइनमेंट बना लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।